बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रूट कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में हम जानना चाहेंगे कि वो क्या वजूहात हैं कि जब कि दुनिया काफ़ी तरक्की कर गई, हम लोग अभी भी बहुत पसमंदा हैं। हमारे यहाँ अभी भी 25% लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिल रहा। बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े लोग तकलीफ़ में हैं और इस वजह से हमारे माशरे में बड़ा टेंशन है, वायलेंस है। इसके बेसिक वजूहात, इसके मेन पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने आज दो डिस्टिंग्विश गेस्ट को दावत दी है। आइए मैं आपका तारीफ़ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जावेद काजी साहब, जो कि मुल्क के जाने माने मुफक्किर हैं, तहकीक करते हैं, लिखते हैं। इनके वालिद शुरू से पीजेंट मूवमेंट में इन्वॉल्व रहे, इसलिए इनकी एक फैमिली कमिटमेंट भी है इन चीज़ों को, स्टेटस को बदलने पे। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं कौसर आमिर साहिबा, जो कि एक बिज़नेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और एक बहुत ही दर्दमंद दिल रखने वाली खातून है, जो हर वक्त इस फिक्र में रहती हैं कि कैसे आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। इन्होंने इस पर बहुत काम किया है। सबसे पहले मैं काजी साहब से बात करता हूँ। काजी साहब, आपकी फैमिली पीजेंट मूवमेंट में इन्वॉल्व रही, आप भी बहुत बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ज़मीन एक बहुत ही बेसिक इशू है और मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी इन अप्रोप्रिएट, क्या कहेंगे, in just distribution of land, especially irrigated land, is a major cause of poverty in this country. इसके अलावा थोड़ी तो आप ज़मीन के बारे में बात कीजिए। इसके अलावा और आपके ख्याल में दो तीन बड़े बड़े फैक्टर्स क्या हैं जिसने हमें इतना पसमानदा रखा है, और जबकि दुनिया जनरली जो है ना आगे बढ़ती जा रही है और गुर्बत बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है हर जगह से। आप देखें, हमने पाकिस्तान बनाया तो हमने कोई लैंड रिफॉर्म्स की ऐसी कोई हमारी एजेंडा नहीं थी। मुस्लिम लीग एक थ्योरी है कि पाकिस्तान बना इसीलिए कि लैंड रिफॉर्म्स को अवॉइड करना था, जो कि इंडिया वो तो कुछ ज़्यादा स्वीपिंग रिमार्क हो जाएगा, जबकि कांग्रेस ने वहाँ पे ये किया 37 में डिक्लेयर किया और कर दिया। और दूसरी बात ये थी कि जो हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, उस ईस्ट पाकिस्तान में भी 1951 में बिल्कुल फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडलिज्म को अबॉलिश किस साल में? 1951 की बात। 51 में। तो यहाँ पे आके ये मामला अटक गया। और हिस्टोरिकली बांग्लादेश वैसे भी जो था वो फ्यूडल ओरिएंटेड किस्म की, लेकिन जो कुछ भी वो थी, मीर जाफर जैसे लोग जो वहाँ जहाँ पैदा होते थे वो कम से कम खत्म कर दिया। अब वो फ्यूडल्स जो हैं हमारे वेस्ट पाकिस्तान का एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी रखते हैं। खुद उसमें जो है स्ट्रेंथन किया हमारे अंग्रेज़ बादशाह ने, उनको एक फील्डम बना के दी कि आप वो इस इलाके को काबू में रखें, हम आपको काबू में रखते हैं। तो एजेंसी जो करना है की जाती हैं। हाँ, उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को छोड़ के अब चलते हैं आगे के। जो पाकिस्तान बना, तो आप कहते हैं कि नज़रियाती तौर पे तो पाकिस्तान बना कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत तो होनी चाहिए, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स नहीं आई। तो वो एक क्लास का एक्सप्रेशन कहा जा सकता है कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत होनी चाहिए। बड़े मुसलमान। हाँ, मैं हर कौम परस्त को पाकिस्तान में अच्छा समझता हूँ, जो कि पख्तून नेशनलिस्ट कहलाता हो, बलोच नेशनलिस्ट कहलाता हो, जिसकी लोगों में जड़ें हों, जो दहकानों से वाबस्ता हो। वो कौमी तहरीक सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, किसी भी सराय की बेल्ट में हो, पंजाब के अंदर हो, आई थिंक इट इज़ प्रोग्रेस जो कि दहकानों से, वर्किंग क्लास से जुड़ी हुई है। और हर वो तहरीक जो नेशनलिज्म हो या कुछ और चीज़ हो, लेकिन वो ना हो तो फिर वो क्लास स्ट्रक्चर में चली जाती है और क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए नजरियाती रिफ्यूज लेती हैं। शायद कल का मौरक आके ये कहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस ज़माने की जिसमें सारे राय बहादुर, सरदार और नवाब आए थे, और वो अपने लोगों में जड़ें नहीं रखते थे और इसका फ़ायदा उठाया। हमारी एस्टेब्लिशमेंट बनी, एक ब्यूरोक्रेसी, वैक्यूम था, जड़ें नहीं थी इन लोगों की, तो उन्होंने आके वो जड़ें भर ली। फिर राय बहादुर, अमेरिका को भी बहुत सारा कुछ यहाँ काम करना था, तो उन्होंने कहा कि जी आप यही कीजिए कि अपने लोगों को ज़रा गुलाम रखिए और हमारा काम कीजिए। तो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने भी यही कुछ किया कि फिर एक हादसा हुआ, इस सारी कार्रवाई में पाकिस्तान टूट गया।
بھائی صاحب یہ آپ نے ابھی تھوڑے پہلے جو بتایا کہ 51 میں ایسٹ پاکستان میں فیوڈل سسٹم لینڈ ریفارم ہو گئے اور فیوڈل کلاس ختم ہو گیا، جبکہ ویسٹ میں فیوڈل کلاس کنٹینیو کیا. آپ کے خیال میں کیا یہ بھی ایک وجہ ہوئی ہمارے سپریشن کی، کیونکہ ڈفرینٹ کلاسز آف لیڈرشپ؟ نہ وہ وہاں کی جو پاپولر پارٹی تھی عوام لیگ ہوئی آہستہ آہستہ جا کے، اور اس کے عوام میں جڑیں تھیں. وہ وہاں کے دیکانوں کی، مزدوروں کی ریپرزنٹیشن کرتی تھی، لوور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتی تھی، مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن، اس سے زیادہ تو وہاں کلاسز تھے ہی نہیں. مڈل کلاس واز ہائی. یہاں پہ جو پارٹی بنی جا کے پاپولر پارٹی بنی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی. اس کی جڑیں تھی عوام میں، اس کی دیکانوں میں جڑیں تھی، اس کی مزدوروں میں جڑیں تھی. اور جو بھی چھوٹا موٹا کام لینڈ ریفارمز کے حوالے سے ہوا وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. مگر 59 میں مارشل ایوب خان نے بھی وہ کیا، لیکن اس کی ریزلٹس کوئی اتنی پازیٹیو سائڈ نہیں آئی ہے. میں اس پہ ڈس ایگری تھوڑا کروں گا، کیونکہ میرے پاس جو فگر ہے اس کے تحت 186,000 پیپل کو 59 میں بینیفٹ ہوا تھا. ٹوٹل میرے پاس فگرز وہ اس پہ دیکھیں، اس وقت اس ڈیٹا کے بارے میں میں نے بہت کچھ پڑھا ہے. 72 ریفارم میں صرف 86,000 لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، اور اس 2 ریفارم سے 2.7 ملین ایکڑ زمین ابھی بھی بچی پڑی ہوئی ہے جو کہ نہیں بٹی ہے. چلے اس کو چھوڑے. بہرحال 2 ریفارمز آئے. جو ایوب صاحب کی جو تھی، وہ ایوب صاحب والی جو لینڈ ریفارمز ہیں، بھٹو صاحب کی بھی لینڈ ریفارمز پہ بڑے سوالات ہیں. ہاں سوالات، لیکن وہ 186,000 اس ڈیٹا میں نہ جائیے. بھٹو صاحب کی ایفیکٹولی کچھ قدرن بہتر تھی، ایوب صاحب کی لینڈ ریفارمز قدرن کیا ٹھیک ٹھاک بہتر تھی. اب ایوب صاحب کے زمانے میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے جس طرح سے پاکستان میں ایک گٹھ جوڑ کیا، پہلی جو نفسیات بنی اسٹیبلشمنٹ کی، پہلی جو ڈاکہ زنی ہوئی عوام کے حقوق کی، وہ خود ایوب خان کے زمانے میں ہوئی. اس زمانے کی ورجن لینڈ ہے. اس زمانے میں ابھی اتنا انفراسٹرکچر تھا جو گورے نے بنایا ہوا تھا. ابھی گورے کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن گورے نے آپ کا انفراسٹرکچر بنایا، گورے نے آپ کی اریگیشن، اس کو زمین بانٹنے میں گورے نے آپ کے اسکولز بنائے. اور سب سے بڑی بات تو اتنی ریلوے سسٹم بھی آج انہی کا چل رہا ہے. اتنے بڑی جو لینڈ، جیسے پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیریڈیل کینالز، یعنی جو سال بھر پانی جس میں رہتا ہے، وہ انگریزوں کے آنے کے بعد صرف 4,000 ایکڑ تھے. جب انہوں نے چھوڑا ہے تو 44,000 تھے. سندھ میں آپ کا سکھر بیراج 7 ملین ایکڑ زمین کو اس نے سیراب کیا. اس سے پہلے تو سیزنل سندھ ڈسکوری جو ہے وہ سکھر بیراج میں ایگزیکٹلی سندھ جو بنا ہے نیا وہ سکھر بیراج. لیکن ان کے ساتھ سر ایک پرابلم یہ تھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم دے ور آن اے پیک آف دی امپائر. ان کو بہت زیادہ گدھوں کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی ضرورت تھی، کیملز کی ضرورت تھی، فوجوں کی بہت ضرورت تھی ٹو کیپ دا انٹائر امپائر. تو یہاں جو لینڈ ڈسٹریبیوشن ہوا تو اس میں فرسٹ آبجیکٹیو تو تھا کہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کے سکھر بیراج 24 کروڑ سے بنا، اٹ واز ریکورڈ ان 10 ایئرس. تو پہلے تو وہ ریکوری چاہیے، تاکہ 5% پہ انہوں نے ٹیکس دنیا بھر سے پیسہ اٹھایا ہوا تھا. اس کے بعد جو ان کو تھوڑی بہت فاضل زمین ملی، وہ انہوں نے اس کو دیا جو ریکروٹ کرتا تھا، جو ان کو فوج لا کے دیتا تھا، یا جو کیمل اور ہارسز ان کو سپلائی کرتا تھا. اسی چکر میں بڑی بڑی زمینیں ملی. غریب آدمی تو کیلکولیشن میں آئے نہیں ان کے، کیونکہ پہلے ان کو پیسہ ریکوپ کرنا، پھر اپنے لوگوں کو نوازنا. اور یہ چیز پتہ ہے پورے انڈیا میں واحد ویسٹ پاکستان کا جو ایریا تھا وہاں ہوا، کیونکہ انڈیا میں جو انہوں نے کینالز وغیرہ بچھائے وہ آلریڈی سیٹلڈ ایریاز تھے. وہاں دے کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، ہیئر دے کوڈ ڈو. کیونکہ جیسے قائد صاحب نے کہا سندھ واز ایکچولی اے ڈیزرٹ وداؤٹ سکھر بیراج. اسی طرح پنجاب کا جو ملتان وغیرہ کا ایریا ہے اس کو انہوں نے سیراب کیا. یہ ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے ہو جائے گا، چلے اس پہ ہم اتنا ڈویل نہ کریں. یہاں پہ اریگیشن سسٹم سکھر بیراج نے ایک ایگریکلچر لینڈ کریٹ کی. اس ایگریکلچر لینڈ کی اتنی بڑی کریشن ہوئی کہ خود ہاری کمیٹ جو موومنٹ تھی جس میں میرے والد صاحب نے بہت بڑا رول ادا کیا، وہ خود اس زمینوں کے پیدا ہونے سے جو ہے زمینوں کے پیدا ہونے موومنٹ بنی اسی لیے کہ زمین اویلیبل ہوئی. جیسا وہ جو ملی لاس کو ان کو تو ابا نے کہا کہ جو زمین پہ بیٹھا ہے اس کو زمین ہے. نہیں میں جو آپ سے تھوڑا سا ہسٹوریکل بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں کو اگر یہ کنسٹرینٹس امپائر کے نہ ہوتے تو شاید وہ یہ بھی سوچتے کہ بھائی 7 ایکڑ 24 کروڑ کی جو آپ سکھر بیراج کی بات کر رہے ہیں، اس پہ شہید علامہ شمرو صاحب تھے جب چیف منسٹر بنے، تو بڑا ہنگامہ انہوں نے کہا جی پیسے دیے تو پیسے واپس کرنے پڑیں گے. پھر انہوں نے ٹیکس لگائے. آپ نے ایک انفراسٹرکچر لیا ہے، سندھ اسمبلی میں بحث اٹھے، جی ہم نے مخالفت کی، ٹیکس لگا رہے ہو تم. تو علامہ بخش شمرو نے کہا بھائی پیسے کہاں سے دوں گا، دینا تو ہے. صحیح بات ہے.
تو آپ نے جب چیزیں لی ہیں تو ایک وہ زمانے کی مجھے باتیں یاد آ چلیے یہ ہم نے زمین پہ کافی دیر تک بات کر لی. قصر آپ بتائیے, آپ ایک بہت ہی کانشیس پرسن ہے, ایک خاتون بھی ہیں, آپ کو وہ مسائل نہیں ہے جو عام آدمی کو ہے. آپ کے دل میں کیا, آپ کو کیا چیزیں بڑی لگتی ہیں؟ مرد عورت کے پرسپیکٹیو اس چیز میں فرق ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہماری مین پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں بے شک مجھے وہ مسائل نہیں ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی میں بھی اسی پاکستان کی ایک باشی ہوں, ایک باشندہ ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی دکھی ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں. اینڈ بینگ دا پاکستانی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان میں سے ایک ہیں, کیونکہ بینگ اے پولیٹیکل لیڈر میرا بیٹھنا اٹھنا انہی لوگوں کے اندر ہے, غریب عوام میں. اور ہماری جو پارٹی ہے وہ عوامی پارٹی ہے, تو اس میں ہر روز میری جو ملاقات ہوتی ہے انہی کیٹیگری کے لوور لیول کی کیٹیگری سے ہوتی ہے, اینڈ وی آر ود دیم. ہر وقت ان کے گھر آپ دیکھیں, نہیں بے شک اگر پارٹی میں نہیں بھی ہوں دین اگین آئی ایم ود دیم, بیکاز آئی ایم اے سوشل ورکر ایز ویل. تو ہمارا صرف کام یہ دیکھیں, ہم نے کچھ اگر سیکھا ہے تو وی ہیو ٹو ڈیلیور. اب ہم کیسے ڈیلیور کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے ہم کیا فائدے, ہاؤ وی یوٹیلائز آر ایجوکیشن فار آر کنٹری, دیٹ کاؤنٹس. تو اب بھی, اور میں یہ اپنے لیے نہیں کہوں گی بلکہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں یا جو یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, ہماری ملک کی تعلیم بھی بری نہیں ہے, لیکن جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا کام ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر وی آر دا ایسٹس فار آ کنٹری, اور ہم اپنے ملک پہ لگا دیں. اپنی ایجوکیشن جو ہم اپنے ملک پہ لگائیں گے, میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا کوئی بھی ایسٹ نہیں ہے کوئی کنٹری کے لیے. ایجوکیشن از دا میجر ایشو آف دس کنٹری. ٹھیک ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں ایجوکیشن ہوگی تو لوگوں میں شعور بیدار ہوگا, شعور بیدار ہوگا تو لوگوں کو اچھے برے کی سمجھ اور بجھ آ جائے گی. ان کو پتہ چلے گا واٹ از رائٹ فار دیم, واٹ از رانگ فار دیم. کمیونٹی جو ہماری ہے اس میں ایک رہنے کے ایٹیکیٹس آ جائیں گے, اور پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے, اگر دیکھیں اگر انوائرمنٹ جو ہے پڑھا لکھا ہوگا تو بہت سی چیزیں, کرائم ریشو کم ہو جائے گا, لوگ جو ہے پراپر آپس میں وہ بزنس ٹرمز زیادہ شروع ہو جائیں گے, پبلک ڈیلنگ زیادہ پراپر ہو جائے گی ہماری. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, جو جاہل طبقہ ہے, جو یہاں پر خرابی ہے, جو یہاں پر کچرا پھینکتے ہیں, چلتے پھرتے جو گندگی کی جاتی ہے, اور انفیکٹ آپ دیکھیں بہت سے علاقوں میں آپ جائیں تو وہاں پر کچرا اتنا نزدیک موجود ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ ایون فیل ٹو اسٹینڈ لائک اوور دیئر, اور لوگ پھر بھی دے آر اسٹینڈنگ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہاں کھیلتے ہوئے ریسنٹلی ہمارے جو ترقیاتی کام ہے, تو آئی وینٹ ان دوز ایریاز. آپ یقین کریں بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ زمینیں بنی ہوئی تھی, اس کے بعد آج تک وہ گلیاں کبھی کسی نے بنانے کی زحمت نہیں کی, جو ابھی ہم ایسٹ میں بہت ساری گلیاں بنا رہے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں. تو دس از دیر. اگر آپ مجھے بتائیں اتنے سالوں کے بعد آج ہوگا, اور لوگ اتنے گٹر کھلے ہوئے ہیں, بچیاں وہاں پر کھیل رہی ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, وہیں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, سب ہر چیز گندگی وہیں پڑی. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ بیماریاں نہیں پڑیں گی؟ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ لوگ بچے اوپر آئیں گے؟ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ لوگ یہاں پر, اب آپ نے کرنا کیا ہے, امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے. آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ کتنی پھیلی ہوئی ہے, اب وہ کیسے آئے گی ہمارے ملک کے اندر؟ جو بیسک کاز روٹ ہے, ایک تو ہمارا ہو گیا ایجوکیشن, دوسری چیز ہو گئی ٹیررزم, اس کو ختم کرنا ہے. اگر وہ ختم ہو جاتی ہے ٹیررزم, تو آئی بلیو کہ لوگ باہر سے آئیں گے, ٹورسٹ ہمارے ملک میں آئیں گے. تو ظاہر ہے اگر ٹورسٹ ہمارے ملک میں آتے ہیں تو خود بخود ڈفرینٹ جتنے بھی ہوٹلز ہیں, جتنے بھی ہمارے سی سائڈز ایریاز ہیں, جتنی بھی ہماری ٹورزم پلیسز ہیں جو بہت ہی کم ہیں اور جس پہ زور نہیں دیا گیا. اور دبئی میں آپ دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں تو اتنی ترقیاتی کیوں ہوئی تھی, اتنی ترقیاتی کام کیے انہوں نے, اور اتنا ہائی فائی کر دیا کہ پیپل یوز ٹو کم اوور دیر, اور وہاں کے دے یوز ٹو ارن فارن ایکسچینج فرام دیٹ پلیسز. اور اس کے بعد ان کے لوگوں کے حالات بھی سدھرنا شروع ہو گئے. اب وہ کب آئیں گے؟ جب اس وقت آئیں گے when there won't be any terrorism. ایک میں آپ سے, جیسا ہم نے لینڈ ریفارم کی بات کی, جو کچی آبادیاں ہیں اس پہ اس کے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے, اسی بیس پر انہوں نے ووٹ دیا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ان آبادیوں کو ہم بڑی تیزی سے ریولیوشنری اسپیڈ سے مالکانہ حقوق دے دیں تو شہر سے بہت بڑی غربت میں آپ کو اس کا بتاؤں, 23 جو گوٹ ہیں ان کو ہم لیز کر چکے ہیں, ٹھیک, اور اس کے علاوہ آگے اور بھی پروسیجرز رہا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی گوٹوں کی لیز نہیں ہوئی ہے. اس کے مطلب یہ کہ یہ جو لوگ ہیں اب وہ مالکانہ حقوق رکھتے ہیں, اینڈ دے آر ویری ہیپی.
اور ان جگہوں پر میں خود ہو کر آئی ہوں, اور قائم علی شاہ صاحب نے بڑے بڑے ہمارے باقاعدہ پروگرامز ہوئے تھے, اس میں خود سرٹیفکیٹس ہم نے اپنے ہاتھ سے بٹوائی ہیں, تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ کتنے ہم نے 23 گوٹس کو ہم نے لیز کر دیا. نہیں ڈیفینیٹلی بالکل, کیونکہ ہمیں اب جو لوگ ہیں ہم نے باقاعدہ ہر جگہ کا ایک دورہ کیا ہے, جتنے بھی گوٹ ہیں جن کو لیز کروانا تھا باقاعدہ اس کے پورے ہم نے پراپرٹس کی ڈسٹریبیوشن کی, جو لوگ تھے وہاں پر ان کو باقاعدہ اپنے حقوق دیے گئے, مالکانہ آپ کو بتایا میں نے لیز کر دیا ہم نے ان کو. کتنے گوٹس اینڈ کچی آبادیاں ہیں؟ میرے خیال ہے تو بہت زیادہ ہے, میں کہوں گی کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, بٹ اسٹل 23 ہو گئے. وی آر اسٹل ورکنگ آن دیٹ. میرے خیال ہے 10 سے 12 ہم اسی 1 یا 2 مہینے میں اور ہونے لگے. سلولی اینڈ گریجولی وی آر ورکنگ آن دیٹ. Yeah, definitely. We have already started because ہمیں پتا ہے کہ اسی چیزوں سے غریبی کم ہوگی, لوگوں کو جب ایک ملے گا. دیکھیں آپ نے جس طرح سے کہا لوگوں کی امید ہے, ڈیموکریٹک حکومت جب بھی آتی ہے اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. 9 سال لوگوں نے انتظار کیا, بالکل 9 سال انتظار کیا, ہمارے اپنے لوگوں نے بھی کیا, جتنی بھی عوام ہے ہماری اپنی ہے, اب ان کا حق ہے. اب آپ نے ایک اور چیز سنی ہوگی, ہمارے زرداری صاحب جو میرے قائد ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اب ہمارا پورا رجحان جو ہے, ہمارا پورا جو فوکس ہے وہ عوام ہے. بالکل 18 امینڈمنٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیں بہت سے ہمارے جو مسائل تھے وہ ہم نے ختم کر دیے. آمرانہ جو ایک دور تھا اس کو ختم کروایا, ججز کا مسئلہ تھا وہ سیٹل کیا, پھر اور ایسے بہت سے NFC ایوارڈز کا تھا, ہر صوبے کو اپنے حقوق دلائے, وہ ایک بہت بڑا ہمارا وہ تھا, کریڈٹ تھا گورنمنٹ کا. تھوڑی سی 18 امینڈمنٹ ایک بڑا ہو گیا. The pace of development has been very very slow. آپ نے 24 کی بات کی, میں کہوں 1600 کچی آبادیاں ہیں جی, تو اگر 24 کا بھی 2 سال میں 24 ہوئی ہیں تو صدیاں لگ جائیں گی. یہ کیا مسئلہ ہوا ہے, اس کم اپ وتھ سم اسمارٹ فارمولا, اور اس میں آپ یہاں NGOs بہت ساری ہیں, NGOs وغیرہ کو انوالو کر کے کوئی ایسا ایزی فارمولا نکالیں کہ لیٹ پیپل کم اپ ود دیئر کلیمز کہ جی یہ گھر میرا ہے, یہ یہاں میں رہتا ہوں, یہ نقشہ ہے, یہ میرے پڑوسی ہیں, اور میں کلیم کرتا ہوں کہ اس کو لیز کیا جائے. دے ڈو آل دا پیپر ورک فار یو, آل یو ڈو از ویریفائی اینڈ دین ایشو. اس طرح کے کچھ بڑا تیزی سے کرنا پڑے گا. بالکل اب ہم نے شروع کر دیا, میں نے آپ کو بتایا ہمارا فوکس یہ عوام ہے. بہت بڑا مسئلہ حل کر کیونکہ دیکھیں اب آپ دیکھیں پتہ نہیں ابھی 3 سال بھی ہے, اس میں کوشش کریں کہ اس کو پورے کو ختم. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں عوام کو واپس عوام کے پاس ہی جانا ہے, ظاہر ہے انہیں سے ووٹ لینے. تو آپ شہر میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں آپ کے لیے.